अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताज़ा इंटरव्यू सामने आया है। हकूमती कारकर्दगी और मुस्तकबिल के फ़ैसलों के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत शानदार गुफ्तगू की है। अब आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। इसी तरह अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा है। इस ख़त में कहा गया है कि अफ़गान मसले के हल के लिए पाकिस्तान अमरीका का ताउन करे। क्या पाकिस्तान अमरीका का ताउन करेगा और अमरीका कब अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा? इसी तरह पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो ख़ुद मेड इन पाकिस्तानी अशिया इस्तेमाल करें ताकि मुल्क में जो डॉलर में इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर में कमी हो रही है, उसका ख़ात्मा हो सके। इसी तरह यमन में हूसी बागियों के साथ जो मुज़ाकरात का अमल जारी था और शेड्यूल था, यमन जंगबंदी के हवाले से स्वीडन में मुज़ाकरात शेड्यूल थे, लेकिन अब वो मुज़ाकरात मुलतवी हो गए हैं। किसने किए हैं, क्यों किए हैं, इस पर भी बात करेंगे। इराक में दाइश के हाथों बच्चों की खरीदो फरोख्त जारी है। इराकी अवाम अमरीकी जारियत से ताहाल मुतासिर हैं। इराकी अवाम को कब सुकून मुयस्सर आएगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। ईरान के मशहूर शहर अहवाज में सुन्नियों का एहतजाज जारी है। स्टील मिल्क वर्कर जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं। 27 रोज़ हो गए हैं। गुर्बत और महंगाई के ख़िलाफ़ ईरानी अवाम एहतजाज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ईरानी हुकूमत खामोश है। इसी तरह एक और ईरानी खातून को जासूसी के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया है। इससे पहले भी ये वाक़या हुआ और आज दूसरा वाक़या सामने आया कि एक और खातून जो रिसर्च स्कॉलर थी उनको जेल भेजा गया है। पहली बार इस्लामी मुल्क का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत तरीन पासपोर्ट बन गया है। ये पासपोर्ट कौन से मुल्क का है और इस पासपोर्ट के हामिल मुल्क के जो शहरी हैं वो दुनिया के 167 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री के साथ दाखिल हो सकते हैं। और इसी तरह आज मक्का मुकरमा में माजूरों के आलमी दिन के हवाले से एक शानदार कारनामा सरअंजाम दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। अगर बात कर ली जाए वज़ीर आज़म इमरान खान के ताज़ा इंटरव्यू की, जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान इंटरव्यू था गोया का वो उनका, और इस इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने काफ़ी अच्छी बातें की। और अगर पूरे इंटरव्यू का ख़ुलासा निकाल लिया जाए चंद पॉइंट के अंदर, तो वो ये बनता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमती कारकर्दगी 100 रोज़ के अंदर बहुत अच्छी रही। और इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमती वज़रा के हवाले से भी कहा कि हुकूमती वज़रा भी अपनी कारकर्दगी को अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं और मुस्तकबिल में अच्छे फ़ैसले होंगे। अगर किसी वज़ीर की कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो उसे मुस्ताफ़ी भी किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। इसी तरह करप्ट माफिया के एहतिसाब के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में गुफ्तगू की कि उनका एहतिसाब जारी है और आने वाले दिनों में मज़ीद एहतिसाब सख्त होगा। इसी तरह अकरबा परवरी और जो हुकूमती अराकीन हैं उनकी हुकूमती मामलात में मुदाखलत के हवाले से भी बात की और कहा कि हुकूमती अराकीन जो हैं वो मुदाखलत नहीं कर रहे। अगर किसी का इस हवाले से कोई किरदार सामने आ गया तो उसे हटा दिया जाएगा। इसी तरह लापता अफराद के हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की कि उस सिलसिले में भी लापता अफराद के हवाले से भी हुकूमत संजीदा है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू की और कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होने जा रही है और कई कंपनियां जो हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रही हैं। फ़ौज और हुकूमत के हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि दोनों इदारे एक पेज पर हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं। फ़ौज और हुकूमत में कोई इख्तलाफात नहीं हैं, सारे मामलात को वो मिलकर चला रहे हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से भी बातचीत की और अफ़गानिस्तान के मसले में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी गुफ्तगू की। और जो अमरीकी सदर ने ख़त लिखा इमरान खान साहब को, उस हवाले से भी कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। इसी तरह मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन के हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज बहुत अच्छी गुफ्तगू की कि शाम में, यमन में और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान अपना किरदार
ہمیشہ اور پاکستان کا جو سفارتکاری ہے وہ جاری رہے گی، اور اپنا جتنا پاکستان کوشش کر سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن ہو، اس حوالے سے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اپوزیشن جماعتوں کے حوالے بھی وزیر اعظم نے گفتگو کی اور کہا کہ اپوزیشن جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا احتساب نہ ہو، اس لیے وہ ان کے حوالے سے ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں اپوزیشن جماعتیں، اور ساتھ ساتھ میڈیا کے کردار کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گفتگو کی۔ یہ پورے انٹرویو کا خلاصہ اگر چند پوائنٹ میں نکال لیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے۔ اگر بات کر لی جائے کہ عمران خان صاحب کے 100 روزہ پلان کی کہ جو ان کی کارکردگی تھی وہ کس طرح سے رہی، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کہا کہ وزیر اعظم کہنا تھا کہ شہری حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھے، میرا کوئی وزیر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپوز ہو جائے، اور بالخصوص انہوں نے اعظم سواتی کے حوالے سے کہا کہ اگر وہ ان کی غلطی ثابت ہو گئی تو وہ خود مستعفی ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 100 روز میں موجودہ حکومت نے، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت نے بہت بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور جو ہم نے پالیسیاں بنائی ہیں اس سے نچلے اور غریب طبقے کو فائدہ ہوگا، اور ہم نظام کو صحیح کر رہے ہیں۔ بیوروکریسی کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی کہ بیوروکریسی میں بھی اصلاحات جاری ہیں، تعلیم کے شعبے کے حوالے سے بھی کہا کہ بہتری لانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، صحت کارڈ کے حوالے سے کہا کہ ملک بھر میں غریب طبقے کو صحت کارڈ بھی دیں گے، اور عوام کے لیے انصاف کے حصول کو آسان بھی بنایا جائے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں پاکستان کے معروف۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے آج جو انٹرویو سامنے آیا اس میں بھی ذکر کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ افغانستان کے مسئلے میں پاکستان تعاون کرے، تو آپ اس خط کے حوالے سے اور اسی طرح پاکستان کے افغانستان میں کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے کہ افغانستان سے نکل جائے، اور یہ خط کس پس منظر میں لکھا گیا؟ کیا امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید اچھے ہو جائیں؟ دیکھیے، پاکستان کے تعاون کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان تو ہمیشہ سے تعاون کرتا رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اگر افغانستان اسٹیبل ہوگا، وہاں پہ کوئی دہشت گردی یا انسٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جو بھی افغانستان میں گڑبڑ ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے، اس کا فالو ہماری طرف آتا ہے۔ آج بھی 25-30 لاکھ کے قریب یہاں پہ افغان ریفیوجی موجود ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی ہمیشہ خواہش یہ رہی ہے، اور امریکہ ہو، رشیا ہو، جو بھی ملک خلوص نیت سے افغانستان میں امن لانے کی کوشش کرے گا، پاکستان اس کی کوششوں کو سراہے گا اور اس کا ساتھ دے گا۔ اب رہی بات یہ کہ امریکہ کی جو خواہش ہے کہ پاکستان ساتھ دے، کیا وہ حقیقی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے، پاکستان کو بتائے بغیر، پاکستان کی حمایت کے بغیر امریکہ جب چاہتا ہے طالبان کے ساتھ جا کے قطر بات چیت کر لیتا ہے۔ اسی پچھلے 5-4 مہینوں میں 3 سیشن ہوئے، ایک دفعہ ریسیڈنٹ گئی ہیں، 2 دفعہ جنرل خلیلزاد وہاں گئے ہیں، بات چیت کر کے آئے ہیں۔ تو اسے پاکستان نے تو کوئی رول ادا نہیں کیا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو وہ بار بار کہتے ہیں جی آپ مدد کریں؟ اصل چیز یہ ہے جو ہمیں دیکھنا ہے تو 2 قصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان روس کے ساتھ کوششوں میں شریک ہے۔ امریکہ کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ جو امن کی کوششیں ہیں افغانستان میں یا اس کا انیشیٹو جو وہ رشیا کے پاس چلا جائے۔ امریکہ خود بیٹھا ہوا اور رشیا کے پاس چلا جائے۔ رشیا کو پریشرائز نہیں کر سکتے، چائنا کو نہیں کر سکتے، ایران کو نہیں کر سکتے، پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ساتھ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو چاہتے ہیں کہ رشیا والے قصے سے پاکستان ہٹ جائے اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جو امن کی بات کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ امن ان شرائط پہ ہو جو امریکہ چاہتا ہے، جبکہ طالبان کی اپنی شرائط ہے۔ طالبان تو سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ جو امریکہ ہمیں بتائے وہ خود کب نکلیں گے یہاں سے، تو اس کی بات وہ کرنا نہیں چاہتے امریکی۔ لہٰذا پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی آپ طالبان کو لائیں اور ہماری شرائط پہ بات کرا دیں، وہ بھی پاکستان نہیں کر سکتا۔ ایک وقت تھا پاکستان کا کافی اثر رسوخ تھا جب طالبان ہمارے شمالی وزیرستان وغیرہ سے افغانستان میں جا کے جھانکتے تھے۔ اب ہم نے ضربے اب ان کو نکال دیا، اب یہاں پہ کوئی ایسے کام وغیرہ نہیں ہے۔ ان کا انحصار ہماری بجائے بشیت ہے، ایران پہ ہے۔
ان کا انحصار چائنا پہ ہے. وہ وہ ملک ہیں بڑے جو ان کو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان ممالک کے لیے بالکل طالبان ان کی بات بھی سنتے ہوں گے، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا جو اثر ضرور ہے وہ کم ہے، بہت کم ہو گیا ہے. اور جو تھوڑا بہت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی بعض طالبان لیڈر کی فیملیز وغیرہ یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے ہاں جو ریفیوجیز ہیں یا افغان ریفیوجی ان کے فیملیز وغیرہ باقی ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا بہت اثر رسوخ ہے. دوسرا جو لاسٹ اس میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو کچھ بھی سہولتیں دے رہا ہے یہاں پہ اور افغانستان میں جو کرنا چاہ رہا ہے اس کا فائدہ بھارت کو پہنچتا ہے، کیونکہ وہ بھارت کو اس خطے کا تھانے دار بنانا چاہتا ہے، اس خطے کا وہ اس کو جمع دار بنانا چاہتا ہے. اور وہ انہوں نے پالیسی پچھلے سال اناؤنس بھی کی، اپنی ساؤتھ ایشیا پالیسی. پاکستان یہ کیسے کرے کہ امریکہ کا ساتھ اس حساب سے اتنا دے دے کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو پکڑا دیں اور بھارت وہاں پہ بیٹھا ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا رہے، جو آج بھی ہو رہے ہیں. ابھی چائنا کے قونصل خانے پہ جو حملہ ہوا ہے وہ بھارت اس میں ملوث ہے اور وہ افغانستان سے کرایا گیا. تو ان حالات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کس حد تک چل سکتے ہیں. امریکہ کی دشمنی چائنا کے ساتھ ہے، جبکہ چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. امریکہ کا اتحادی انڈیا ہے، جبکہ ہمارا نمبر 1 دشمن انڈیا ہے. تو اس وقت جو مفادات ہیں خطے میں اس میں تو کوئی بھی ہماری مطابقت نہیں ہے امریکہ کے مفادات کے ساتھ. تو یہ بس دیکھنے کی امن کی کوششوں میں تھوڑا بہت جو ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. جی جنرل صاحب، اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا کہ جو یہ خط لکھا گیا ہے جس کا ذکر کیا وزیر اعظم صاحب نے، یہ ایک جو معاملہ درمیان میں پیدا ہو گیا تھا تناؤ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو بہت زیادہ امداد دیتے ہیں تو لہٰذا پاکستان ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا. شاید وہ اس معاملے کو پھر وزیر اعظم صاحب نے اس کا رد عمل بھی دیا تھا ٹویٹ کی صورت میں، شاید اس کا جواب وہ معاملے کو ذرا ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہوں. دیکھیے صرف وہ ٹھنڈا کرنے کا نہیں ہے، وہ تو ان کو جواب جو آپ نے دیا وہ لازماً اس میں آپ نے کچھ احساس کروا دیا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا. جو کچھ بھی ہوا یہاں پہ وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا، امریکہ کی وجہ سے ہوا، اور ہمارا اتنا نقصان ہوا. تو اگر ہم امریکہ کی مدد نہ کرتے تو ہمارا نقصان بھی نہ ہوتا. اس سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی جیسے ہم کہتے ہیں وہ آج افغانستان میں ہے، وہاں سے وہ ہمارے ہاں حملے کرتے ہیں، خراسان چیپٹر والے وہاں سے کرتے ہیں. یہ سارے لوگ ہمارے قبائلی تھے، ہمارے قبائلی علاقوں میں رہتے تھے اور وہ جا کے لڑنا چاہتے تھے افغانستان میں اپنے افغان طالبان کے ساتھ مل کے وہ امریکہ کے خلاف لڑنا چاہتے تھے. ہم نے ان کو روکا، ہم نے کہا جی آپ امریکہ کے خلاف نہیں لڑیں گے. وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے اگر سوویت یونین رشیا یہاں پہ آیا تھا افغانستان میں تو آپ نے کہا جی لڑے اس کے خلاف جا کے کیونکہ یہ جہاد ہے. اب امریکہ آ کے یہاں پہ باہر ایک غیر ملک کافر ملک ہے یا عیسائی ملک ہے، وہ آ کے حملہ کر رہا ہے افغانستان پہ، تو اب آپ کہتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ اسی پہ جب ہم نے ان کو طاقت کے بل بوتے پہ روکنے کی کوشش کی تو ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گیا. اب وہ اگر ہم نہ روکتے تو یہ سارے امریکہ کے خلاف لڑ جائیں، تو امریکہ کی تو مدد ہم نے کر دی، انہیں گلے مصیبت پڑ گئی. اب ان حالات میں امریکہ کو اتحاد پھیلانے کے لیے عمران خان نے جو ٹویٹ کی وہ بہتر تھی، وہ اس سے کچھ نہ کچھ احساس ہوا ہوگا. لیکن سپر پاور کا سوچنا چاہیے، وہ ان چھوٹی باتوں پہ آپ کے ساتھ تعلق اچھا کر لے خراب کر لے وہ نہیں. ان کی اس خطے میں ایک لمبے وقت کے لیے پالیسی ہے جس میں وہ انڈیا کو یہاں رکھنا چاہتے ہیں، چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں، سی پیک ہمارا خراب کرنا چاہتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر ایک ان کی لمبے وقت کی پلان ہے. وہ اگلے 15-20 سال میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا حصہ ہے. تو اس میں یہ پاکستان کا چھوٹا موٹا جیسچر جو ہے وہ تو نہیں، ابھی وہ آپ کو چھوڑ رکھے ہوئے ان کے پلاننگ میں. اب آپ وہ رول ادا نہیں کر سکتے جو وہ انڈیا سے لینا چاہ رہے ہیں. جنرل صاحب ایک اور جو رہے گا اور ہمارے مفادات کا آپس میں تضاد ہے. جی جنرل صاحب ایک اور جو وزیر اعظم صاحب نے آج اپنے رہے گا ہمارے مفادات کا. جی جنرل صاحب ایک اور جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں آج انٹرویو میں کہا کہ جو مشرق وسطی میں قیام امن کے حوالے سے کہا کہ پاکستان شام کے اندر بھی چاہتا ہے کہ امن ہو جائے، یمن کے اندر بھی چاہتا ہے کہ امن ہو جائے، اور پاکستان اپنا جو کردار ہے وہ بھی ادا کر سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان شام وغیرہ میں تو کوئی قیام امن میں کوئی خاص رول ادا نہیں کر سکتا. وہاں پہ رشیا بھی بیٹھا ہے ایک طرف، دوسری طرف امریکہ بیٹھا ہے، سپر پاور کی جنگ ہے وہاں پہ. تو پاکستان تو اس کو نہیں رکوا سکتا.
لیکن پاکستان یمن کے معاملے میں ایک رول ادا کر سکتا ہے. ایران کو اور سعودی عربیہ کو، دونوں کو اگر یہ قبول ہو تو پھر پاکستان یہ رول ادا کر سکتا ہے کہ ان کے معاملہ فہمی کرا دے. اب یمن میں جو جنگ ہے اس کا فائدہ امریکہ اٹھا رہا ہے اور اسلحہ بیچ رہا ہے. آج سعودی عربیہ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ کریں. جس دن سعودی عربیہ کو اس کی کھچائی کرنی ہوگی تو وہ اگلے دن کہہ دیں گے کہ جی سعودی ان کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی کانگریس کھڑی ہو جائے گی کہ جی سعودی عربیہ نے تو بڑی بربریت کی ہے، جی بڑے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، ادھر بچے مارے گئے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور خود جو کچھ وہ عراق میں کر کے گئے ہیں، شام میں کر رہے ہیں، لیبیا میں کی، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرے گا. سعودی عربیہ پہ الزام دھر دیں گے اور سعودی عربیہ کے لیے انٹرنیشنل سین پہ مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہ سعودی عربیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بہتر یہی ہے کہ پاکستان کو یہ موقع دے کہ وہ مل کے ایران کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کرا کے تو یمن میں امن لے آئے. یمن میں جنگ حل نہیں ہے، وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا جنگ کا. پاکستان کی خواہش ہوگی کہ یہ رول ادا کیا جائے اور اگر دونوں قوتیں، دونوں ملک ہیں وہ اس میں رضامندی کا اظہار کریں تو پاکستان یہ کام کر سکتا ہے. جی چلیں جنرل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیب صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم نے آج انٹرویو دیا. اس میں بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن ہو اور اس کے لیے بالخصوص انہوں نے کہا کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں وہاں پر بھی امن ہو. تو یہ صورتحال پاکستان کے وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہے، جو کوششیں ہیں وہ بہت اچھی ہیں. 2 دورے بھی کر چکے ہیں سعودی عرب کے اور اسی طرح دبئی کے بھی متحدہ عرب امارات کے بھی دورے کر چکے ہیں. تو خلیجی ریاستوں میں نئے طرح سے ایک سفارتکاری کا جو سلسلہ ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے ڈالا گیا ہے اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہ جو انہوں نے کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام جو فریق ممالک ہیں یمن جنگ کے یا پھر کسی اور جگہ پر جو فریق ممالک ہیں عراق کے اندر ہے یا پھر شام کے اندر، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. بہرحال یہ اچھا سفارتی اعتبار سے ہے. اور اسی طرح اگر بات کر لی جائے وزیر اعظم کے حوالے سے جو 100 روزہ پلان تھا اس میں کس حد تک وزیر اعظم کامیاب رہے اور اسی طرح جو حکومتی وزراء ہیں ان کی کارکردگی کیا رہی، پھر بالخصوص جو معاشی حوالے سے جو پالیسیاں ہیں، معاشی مسائل ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، ڈالر اوپر جا رہا ہے اور روپیہ نیچے گر رہا ہے. اور آج خود وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک نے ان سے پوچھا نہیں اور خود سے جو ہے وہ اضافہ کر دیا. تو پھر دوسری طرف سے وزیر اعظم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ غربت کے خاتمے کے لیے ایسے ایسے پلان قوم کے سامنے لائیں یا ایسی ایسی چیزیں وہ کریں، ایسی ایسی پالیسیاں ترتیب دیں کہ جس سے عام عوام کو فائدہ ہو. تو یہ کیا وزیر اعظم اور ان کی جو حکومت ہے وہ اس میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسری طرف سے خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ جو پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں اسد عمر صاحب، ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ فیل ہو گئے ہیں، ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. آج خود ان کو وضاحت بھی دینی پڑی. انہوں نے کہا کہ میں مستعفی نہیں ہو رہا ہوں اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے استعفیٰ دینے کا. ہاں اگر کبھی پارٹی کی طرف سے کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے، عدم اعتماد ہوا تو وہ ضرور مستعفی ہو جائیں گے. تو پھر سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو مستقبل میں جو صورتحال ہے معاشی اعتبار سے وہ کس طرف جائے گی. اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے کچھ عرصے تک چلے اور پھر اس کے بعد چونکہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو اس لیے وہ گرا دی جائے یا پھر خود ہی ہٹ جائے یا کچھ اس طرح کا نیا معاملہ ہو جائے. تو کیا مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی ایک بڑا ایک سوال ہے یہ بھی اس حوالے سے. تو لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھ لی جائے کارکردگی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کچھ کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ والے لوگ ہیں، جو ان کے مشیر ہیں یا جو ان کے وزراء ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے بہت سے وزراء کی وہ ایسی ہے کہ جس پر اطمینان جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی جو وزراء ہیں وہ آپ کی حکومت میں بڑا مسئلہ بن رہے ہیں، ڈیلیور نہیں کر رہے، کام نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ممکن ہے کہ وہ وزراء کو مستعفی کر دیں، وزراء کو وہ ہٹا دیں اور ان کی جگہ کوئی نیا وزیر مقرر کر دیں. ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، 100 دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن مستقبل میں کس وزیر کو ہٹایا جاتا ہے یا کس کی کارکردگی کی وجہ سے جو ہے اسے پیچھے کیا جاتا ہے، یہ فیصلہ جو ہے ابھی باقی ہے. تو بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو آج کا انٹرویو تھا
وہ بہت اچھا تھا، بہت شاندار تھا. اور انہوں نے جو ایک اور خاص بات کی وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے فوج سے اس حوالے سے پوچھا ہے اور تفصیلات معلوم کی ہیں کہ کون کون لاپتہ ہے اور کیوں انہیں لاپتہ کیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے لاپتہ افراد کے حوالے سے کہا کہ کئی لوگوں کو چھوڑا گیا ہے اور کئی کی شناخت جاری ہے. اختر مینگل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اختر مینگل صاحب کو اجلاس میں بلایا گیا تھا لیکن وہ کسی حوالے سے اجلاس میں نہیں آئے. اور کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کا جو بیان ہے وہ بالکل درست تھا، گوگلی والا جو بیان تھا، اور پاکستان نے بالکل صحیح طریقے سے اور بالکل اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ کرتارپور بارڈر کھولا ہے. اور اسی طرح جو چیف جسٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک شکایت مجھے چیف جسٹس سے ہے کہ وہ چیف جسٹس نے انہیں وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ وہ اقربا پروری کا شکار ہیں اور اپنے ایسے لوگوں کو وہ لا رہے ہیں آگے وزارتوں میں جس سے اقربا پروری کی بو آتی ہے. تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں اور میں نے کے پی میں کوئی اپنا عزیز و اقارب جو ہے کسی کو میں نے نہیں لگایا. اور اس کے علاوہ بھی وزیر اعظم صاحب کے جو بیانات تھے اس میں فوج اور پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے، یہ بھی کہا انہوں نے کہ دونوں میں کوئی اختلافات نہیں ہیں. تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ بہت اچھا تھا. بالخصوص جو کرپٹ مافیا کے خلاف انہوں نے کہا کہ جو کرپشن کے خلاف احتساب کا عمل ہے وہ چل رہا ہے لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، صحیح طرح سے وہ کرپٹ مافیا کے خلاف احتساب نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو اب تک جو ہے پاکستان کے 50 کے قریب جو بڑے بڑے کرپٹ مافیا لوگ ہیں وہ جیلوں میں ہوتے. تو یہ ان کا کہنا تھا. اور انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اس حوالے سے ہم بہت بیوروکریسی میں اصلاحات کر رہے ہیں، کرپشن کا جو ادارہ ہے اسے مزید فعال کر رہے ہیں اور کرپٹ مافیا کا احتساب بھی ہوگا. لیکن دوسری طرف سے عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کرپشن کا نعرہ تو لگاتے ہیں اس کے خاتمے کا، لیکن دوسری طرف سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہیں، جیسے پرویز خٹک کے اوپر الزامات چل رہے ہیں، پرویز الہی بھی نیب کے اندر کیسز چل رہے ہیں، علیم خان صاحب کے بھی نیب کے اندر کیسز چل رہے ہیں، اور اسی طرح زلفی بخاری ہیں ان کے بھی کیسز چل رہے ہیں، اور اعظم سواتی کے حوالے سے معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو جب تک اپنے قریب والے لوگوں کا احتساب گھر سے شروع نہیں ہوگا تو باقیوں کا احتساب پھر کس طرح سے آگے بڑھے گا. بہرحال بہت اچھا انٹرویو تھا، بہت اچھا ان کے جو بیانات تھے اور بہت اچھے جو ان کے فیصلے تھے، جو ان کی امیدیں تھیں وہ بہت اچھی تھیں. لیکن اب کرنا یہ ہے کہ جو کہا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے اور سب سے پہلے اپنے اوپر جو کہا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. آگے بھی بڑھتے ہیں، پروگرام میں مزید ہم نے بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
مذہب کے نام پر ایران کی نئی باسیج ملیشیا۔ تہران میں ایرانی پاسداران کے ایک کمانڈر بریگیڈیئر جنرل رضا یزدی نے ایرانی دارالحکومت میں مذہبی اقلیتوں کے لیے باسیج ملیشیا تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق یزدی نے بتایا کہ تہران میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے لیے اس ملیشیا میں شمولیت کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ تہران میں ایرانی باسیج ملیشیا کی قیادت کے سامنے خطاب کرتے ہوئے یزدی نے باور کرایا کہ عراق کے ساتھ جنگ کے دوران ایران میں مختلف مذاہب کے افراد نے قربانیاں پیش کیں۔ یزدی کے مطابق باسیج ملیشیا ملک میں مختلف سماجی، ثقافتی، سیکیورٹی اور اقتصادی سیکٹروں میں بھرپور انداز سے سرگرم ہے۔ واضح رہے کہ باسیج ملیشیا کو ہمیشہ سے عوامی احتجاج کے خلاف کریک ڈاؤن میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ رواں سال جنوری کے احتجاجی مظاہروں کو کچلنے کے لیے بھی اس ملیشیا کو استعمال کیا گیا۔ 1999 میں طلباء کی مزاحمتی تحریک اور 2009 میں گرین موومنٹ کو باسیج ملیشیا نے کچلا۔ اس کے علاوہ باسیج فورس کے عناصر نے تہران میں 2011 میں برطانوی سفارت خانے اور 2016 میں سعودی سفارت خانے پر حملے میں بھی شرکت کی۔ باسیج ملیشیا کی تاسیس ایرانی نظام کے پہلے رہبر خمینی کے حکم پر 1979 میں شاہ ایران کا تختہ الٹے جانے کے چند ماہ بعد عمل میں آئی تھی۔ یہ فورس ایرانی پاسداران انقلاب کی نگرانی میں کام کرتی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے اکتوبر میں باسیج فورس پر وسیع پیمانے پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ وزارت خزانہ کے بیان کے مطابق باسیج پر پابندیوں کی وجہ اس کی جانب سے بچوں کی بھرتی اور ان کو جنگوں کے لیے شام اور دیگر ملکوں میں لڑائی کے محاذوں پر بھیجنا ہے۔ باسیج فورس ایران میں افغان مہاجرین کو فاطمیون بریگیڈ میں بھرتی کرتی ہے، جن میں 14 سال سے کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ اسی طرح پاکستانی شہریوں کو زینبیون بریگیڈ میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بریگیڈز ایرانی پاسداران انقلاب کے حکم پر شام میں لڑائی میں شریک ہیں۔ شام، عراق، یمن، لبنان، افغانستان اور پاکستان سمیت کئی ممالک میں باسیج ملیشیا ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ مل کر شدت پسند اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرتی ہے۔ پرامن افغانستان کے لیے پہلی بار ماسکو میں کانفرنس۔ افغانستان میں جاری 17 سالہ امریکی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے، اور آج کی ایک اور سٹوری جو ہمارے ساتھ شامل ہے وہ گزشتہ کل جو وزیر پاکستان کے صدر پاکستان جو ڈاکٹر عارف علوی کی ٹویٹ تھی وہ سامنے آئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی قوم اگر چاہتی ہے کہ روپے کی قدر نہ گرے، ڈالر میں اضافہ نہ ہو، تو پاکستانی قوم جو ہے وہ میڈ ان پاکستان اشیاء استعمال کریں، یعنی پاکستانی مصنوعات کو استعمال کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے تو مشورہ دے دیا قوم کو کہ ڈالر کو روکنے کا، اس میں اضافے کو روکنے کا ایک بڑا جو بنیادی جو ہم طریقہ استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستانی مصنوعات کو استعمال کیا جائے، بیرونی اشیاء جو ہیں، بیرونی مصنوعات استعمال نہ کی جائیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایسی کون سی مصنوعات ہیں اور پاکستان کی کتنی مصنوعات ہیں جو قوم استعمال کر سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چین میں سستی بنتی ہیں اور وہ پاکستان میں آتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پاکستانی مصنوعات کے مقابلے میں چینی مصنوعات سستی ہیں اور بہت اچھی بھی ہوتی ہیں بسا اوقات، تو لوگ جو ہیں وہ سستی چیز کو خریدیں گے اور جو مہنگی چیز ان کو پاکستانی پڑے گی اس کو وہ کبھی بھی نہیں خریدیں گے۔ تو یہ بنیادی سوال ہے کہ جب تک پاکستان کی جو فیکٹریز ہیں، جو پاکستان میں مصنوعات بنانے والی جو کمپنیاں ہیں، ان کو مزید اس طرح کی چیزیں نہیں، سہولتیں پرووائڈ نہیں کی جائیں گی کہ جس سے لاگت کم آئے، بجلی سستی کی جائے تاکہ کارخانے چلیں، فیکٹریاں چلیں، مصنوعات سستی ہو،
تو جب تک یہ چیزیں نہیں کنٹرول ہوں گی تو کس طرح سے پھر پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی مصنوعات استعمال کریں گے؟ تو اس حوالے سے پہلے تو خود حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ جو وہ بیان دے رہے ہیں اس سے پہلے کون کون سے متبادل ایسے جو ذرائع ہیں، چیزیں ہیں جس پر انہیں غور کرنا چاہیے۔ بجلی سستی کی جائے اور پاکستان کے اندر غربت کو کنٹرول کیا جائے تاکہ لیبر بھی سستی ہو اور اشیاء مہنگی نہ بنے۔ جب پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو مصنوعات بنتی ہیں ان کی لاگت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ چین کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں وہ بہت سستی ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، حکومت کو اس حوالے سے خود غور کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سٹوری ہم نے شامل کرنی تھی کہ یمن کے اندر جو خانہ جنگی ہے وہ گزشتہ 3 سال سے جاری ہے۔ سویڈن کے اندر مذاکرات شیڈول تھے، کل 4 دسمبر کو سویڈن کے اندر مذاکرات ہونے تھے یمن کے حوثی باغیوں کے درمیان اور اسی طرح یمن کی جو منتخب حکومت ہے ان کے درمیان، لیکن حوثیوں کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ وہ ان مذاکرات میں شریک نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے وہ مذاکرات کا جو شیڈول تھا کل 4 دسمبر کا اسے عارضی طور پر ملتوی کیا گیا ہے اور نئے شیڈول کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا۔ اور دوسری طرف سے جو یمن کے حوالے سے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہیں مارٹن گریفس، وہ ہنگامی دورے پر آج ایک مرتبہ پھر یمن پہنچے ہیں اور یمن کے حوثی باغیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اس بات میں سنجیدہ ہے کہ یمن کے اندر جنگ بندی ہو تاکہ عوام کو سکون ملے۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یمن کے حوثی باغیوں کو قائل کریں کہ وہ سویڈن کے اندر جو مذاکرات ہیں اس میں وہ شریک ہوں اور صلح کر لیں، جو ایک دوسرے کی شرائط ہیں اسے مانا جائے، اسے قبول کیا جائے۔ بنیادی طور پر اقوام متحدہ کے تحت جو ہے سویڈن میں یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط جو یمن کے حوثیوں کی طرف سے رکھی گئی جس پر عمل بھی کیا گیا وہ یہ ہے کہ عرب اتحاد جو سعودی عرب کی اور اسی طرح دیگر جو ان کے حلیف ممالک ہیں، پارٹنر ہیں جو یمن جنگ کے اندر شریک ہیں، ان کی طرف سے ایک اور کارنامہ سامنے آیا ہے کہ یمن کے حوثیوں نے کہا کہ ان کے 50 ایسے حوثی ہیں جو علاج کے لیے انہیں باہر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر عرب اتحاد ان کو باہر بھیجنے کی اجازت دے تو مزید جو ہے اس پر مذاکرات کے حوالے سے غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ تو آج جو ہے اقوام متحدہ کے خصوصی طیارے میں ان 50 جو ہیں وہ یمنی جو حوثیوں کے جو مریض تھے ان کو علاج کے لیے بیرون ملک بھی بھیجا گیا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جسے بیرون ملک بھیج دیا گیا ہے۔ اب دوسری طرف سے جو حوثی باغی ہیں وہ ان کی طرف سے یہ مسلسل یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے اور وہ جنگ روکنے کے خواہش مند نہیں ہیں، اور دوسری طرف سے خدشہ ہے کہ حوثی باغی صنعاء میں موجود ایرانی اور حزب اللہ ملیشیا کے ارکان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح سے شرائط آج رکھی گئی ہیں شاید ایسے کوئی ملیشیا ہیں کہ انہیں بھی جو ہے علاج معالجے کے بہانے یمن سے باہر منتقل کرنے کے حوالے سے غور و فکر کیا جائے۔ ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں، عراق سے یہ خبر ہے ہمارے پاس کہ عراق میں بچوں کی خرید و فروخت کا عمل جاری ہے اور سرگرم شدت پسند گروپ داعش نے اپنے ہاں یرغمال بنائے ہوئے شہریوں کو فروخت کرنے کا غیر انسانی دھندا شروع کر رکھا ہے۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ عراق کے اندر جو بچے ہیں فی بچہ ان کی قیمت جو مقرر کی گئی ہے جو داعش کی طرف سے ان بچوں کو بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے، وہ $400 ہے۔ اور اسی طرح ایک جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا تھا کہ ایک خاتون ہیں عراقی، انہوں نے ایک بچی خریدی $400 میں اور معاملہ چلا گیا عراقی سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ جب یہ معاملہ وہاں پر گیا تو ملزمہ کے شوہر نے بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے اغوا کی ہوئی بچی وہ خریدی ہے، لیکن کس لیے خریدی ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے انہوں نے اپنے ہاں اس بچی کو پالنے کے لیے اس کو خریدا ہے۔ لیکن البتہ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ بچوں کی خرید و فروخت کا غیر انسانی دھندا جو ہے وہ عراق کے اندر جاری ہے اور اس میں تمام ملیشیا جو ہیں وہاں ملوث ہیں، چاہے وہ ایرانی ملیشیا ہوں یا پھر جو ہے وہ داعش کا شدت پسند گروپ ہو یا پھر کوئی اور تنظیمیں ہوں۔ تو بچوں کی خرید و فروخت کا جو یہ عمل ہے بھیانک ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے اور اسے روکنا چاہیے۔ ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ، ایران کے شہر اہواز میں سٹیل ورکرز جو سٹیل مل ہے وہاں کی، ان کے جو ورکرز ہیں ان کا احتجاج 27ویں روز بھی جاری ہے۔ ایران کا جو صوبہ اہواز ہے جو وہاں کا بڑا شہر ہے اہواز، اس کے اندر یہ 27 روز سے مظاہرین جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں
اور اس کے علاوہ باقی شہروں میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں پر غربت بہت زیادہ عام ہے. آپ اس وقت ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مظاہرین احتجاج کر رہے ہیں. 27 دن سے وہ سڑکوں پر ہیں, مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. اسٹیل مل جو تھی اس کی نجکاری کی گئی تھی. اس نجکاری کے حوالے سے جو مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, دوسری طرف سے فیکٹریز کو بھی بند کیا جا رہا ہے, اور یہ سارے کے سارے جو اس کام میں ملوث ہیں وہ ایرانی حکومت ہے. اور ایرانی حکومت جو ورکرز ہے انہیں جو ملازمین ہیں انہیں تنخواہیں اور مستقل انہیں نوکری سے نکالنے کے لیے یہ منصوبہ اپنائے ہوئے ہے کہ وہاں پر فیکٹریوں کی نجکاری کی جائے اور من پسند افراد کے اندر ان فیکٹریوں کو سستے داموں بیچا جائے. 27 روز ہو چکے ہیں اہواز کے اندر اور یہ شہری نکلے ہوئے ہیں, مسلسل سڑکوں پر ہیں. انہیں ایک تو تنخواہیں نہیں مل رہی, گزشتہ کئی مہینوں کی تنخواہیں ان کی رکی ہوئی ہیں. دوسری طرف سے جن فیکٹریوں میں یہ کام کر رہے ہیں ان فیکٹریوں کی نجکاری کی جا رہی ہے اور مستقل طور پر انہیں بے روزگار کرنے کے پلان پر حکومت جو ہے وہ مصروف ہے. اور پھر غربت اور بے روزگاری کے حوالے سے صرف اہواز کے اندر نہیں باقی شہروں میں بھی مظاہرے جاری ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن میڈیا میں وہ چیزیں سامنے نہیں آتی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے اندر خود جو وہاں کی عوام ہے وہ ایرانی سرمایہ سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی. وہ سارا کا سارا سرمایہ یا تو حزب اللہ لے جاتا ہے, یا بصری ملیشیا لے جاتا ہے, یا پھر پاسداران انقلاب پر خرچ کیا جاتا ہے, یا پھر فیلق القدس پر خرچ کیا جاتا ہے, یا پھر حوثیوں پر خرچ کیا جاتا ہے. تو ایرانی عوام جو سراپا احتجاج ہے ان پر یہ سرمایہ کیوں نہیں خرچ کیا جاتا؟ ایرانی عوام جو ہے یہ سوال کر رہی ہے اور ان کا یہ سوال بالکل حق بجانب ہے. ایرانی عوام کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اپنی عوام کو وہ اس حوالے سے وہ تمام سہولیات جو ہیں وہ انہیں دے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وہاں کی عوام کو سکون اور صحیح طرح سے روزگار میسر آ سکے. ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں کہ ایران میں جاسوسی کے الزام میں ایک ایرانی جو ریسرچ سکالر خاتون ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. کل بھی ہم نے 24 اردو پر ایک خاتون کا ذکر کیا تھا کہ ہنگامہ شہیدی نامی وہ خاتون تھی, انہوں نے جو ایرانی نظام حکومت ہے اس پر تنقید کی تھی اس فیصلے پر, تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 12 سال کے لیے انہیں جیل میں بھیج دیا گیا. اور آج کی جو ایک اور خاتون سامنے آئی ہیں وہ ایرانی جو میڈیا ہے ارنا, اس نے بھی تصدیق کی ہے کہ مہمت حسینی خاتون بتائی جاتی ہیں جن پر الزام یہ ہے کہ وہ غیر ملکی عناصر کے لیے جاسوسی کر رہی تھی. حالانکہ بنیادی طور پر وہ جو ایران کی آبادی ہے اس پر وہ ریسرچ کر رہی تھیں, اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ وہ مہمت حسینی یونیورسٹی آف میلبورن سے وابستہ ہیں اور اسکول آف پاپولیشن اینڈ گلوبل ہیلتھ کے لیے کام کر رہی تھیں, اور ان کی جو ریسرچ ہے وہ دنیا میں تسلیم کی جاتی تھی اور وہ ایران کی جو آبادی ہے اس حوالے سے ریسرچ کرتی تھیں. لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا. الزام کیا ہے جی کہ انہوں نے ایران کی آبادی کو قصداً جو ہے جان بوجھ کر انہوں نے کم بتایا ہے کہ ایران کی آبادی اتنی ہے اور اتنی کم ہو رہی ہے. حالانکہ خود ایران کے جو وزراء ہیں وہ خود بھی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ایک اور جو ایران کے وزیر آبادی علی رضا جو ہیں وہ ان کا ایک منصوبہ تھا فیملی پلاننگ کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ فیملی پلاننگ ایران میں ہونی چاہیے, بچے کم پیدا کرنے چاہیے, پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. خود ایرانی وزیر جو ہیں علی رضا, ان کا یہ جو منصوبہ تھا اس پر انہیں اقوام متحدہ میں 2000 میں پاپولیشن ایوارڈ بھی مل چکا ہے. تو ایک طرف ایرانی حکومت خود جو ہے فیملی پلاننگ اور ایرانی عوام کو کم کرنے کے حوالے سے وہاں کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کام کر رہی ہے, فیملی پلاننگ پر باتیں کر رہی ہے. دوسری طرف سے اگر کوئی ریسرچ اسکالر اٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ اتنی وہاں پر آبادی ہے اور اتنی آبادی کم ہو رہی ہے, تو اس پر اگر کوئی ریسرچ کرتا ہے تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ مہمت حسینی خاتون ہے, ریسرچ اسکالر ہیں, انہیں گرفتار کیا گیا ہے. دنیا بھر میں اس پر تنقید کی جا رہی ہے اس فیصلے پر, اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اس پر احتجاج کر رہی ہیں. اسی طرح ایک اور جو سماجی کارکن ہیں انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے, وہ بھی ایران ہی کے ہیں. ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے, فواد نام ان کا بتایا جا رہا ہے, وہ بھی سماجی کارکن تھے, انہیں بھی آج ایران میں لاپتہ کیا گیا ہے. تو ایران کے اندر یہ جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف جو ایران کا یہ معاملہ ہے یہ تو مسلسل چلتا رہتا ہے. اس پر تنظیمیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی احتجاج کرتی ہیں, دنیا بھی احتجاج کرتی ہے, لیکن وہاں کی جیلوں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ قید ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور نہ ہی انہیں عدالتوں میں
پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ قانون کا سامنا کر سکیں۔ یہ ایران کا بھیانک چہرہ ہے جس پر بات کی جائے، جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ ایک اور سٹوری شامل کرتے ہیں۔ پہلی بار دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرست میں اسلامی ملک شامل ہو گیا ہے، اور یہ اسلامی ملک کون سا ہے؟ یہ متحدہ عرب امارات کا نام سامنے آ رہا ہے، جو انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے جو پاسپورٹ کے حوالے سے ہر سال فہرست جاری کرتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور جو پاسپورٹ ہے یا پاسپورٹس کے حوالے سے جو فہرست ہے اس میں کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے۔ تو اس بار جو نئی فہرست جاری ہوئی ہے 1 دسمبر کو، اس کے مطابق جو متحدہ عرب امارات ہے اس کا پاسپورٹ دنیا کے 167 ممالک میں بغیر ویزے کے اس کے جو پاسپورٹ کے حاملین ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ تو پہلا نمبر اس بار متحدہ عرب امارات کو ملا ہے، ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کا سب سے مضبوط اور طاقتور ترین جو ہے وہ پاسپورٹ سامنے آیا ہے۔ اور اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات ترقی کے اعتبار سے بہت آگے نکل چکا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے جو ہیں وہاں کی جو کمپنیاں ہیں، سرمایہ کار ہیں، وہ متحدہ عرب امارات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ پہلی مرتبہ ایک اسلامی ملک کا نام سامنے آیا ہے کہ اسلامی ملک ہے جس کا پاسپورٹ دنیا کے 167 ممالک کے لیے بغیر ویزا انٹری کے لیے مؤثر ہے اور قابل عمل ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اسلامی دنیا کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت اس پر متحدہ عرب امارات کی عوام بھی خوش ہو رہی ہے، اور بالخصوص پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات متحدہ عرب امارات کے بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر پاکستانی کمیونٹی بھی بستی ہے، تو یہ اچھا فیصلہ ہے۔ پاسپورٹ کی فہرست میں جو دوسرا نمبر بتایا جا رہا ہے مشترکہ طور پر وہ سنگاپور اور جرمنی کے حصے میں آیا ہے، جن کے شہریوں کو دنیا کے 166 ممالک میں ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ اور ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ اور فرانس، اٹلی، اسپین، نیدرلینڈ، ناروے، جنوبی کوریا اور امریکہ، یہ تمام ممالک ان کو پاسپورٹ کی فہرست میں تیسرا نمبر دیا گیا ہے، جن کے شہریوں کے لیے 165 ممالک میں ویزا فری یا ویزا آن ارائیول کی سہولت موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر بیلجیم کا نام آتا ہے، پرتگال کا، سوئٹزرلینڈ کا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پاکستان کے بھارت کے حوالے سے پہلے بات کر لی جائے تو بھارت اس فہرست میں 65ویں نمبر پر ہے، جس کا پاسپورٹ رکھنے والے 65 ممالک میں ویزا فری انٹری کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ اور پاکستان کی اگر بات کر لی جائے تو پاکستانی پاسپورٹ پر جو سہولت ہے وہ 35 ممالک کے لیے ہے، اور اس طرح سے یعنی کہ جو پاکستانی پاسپورٹ کے حاملین ہیں، جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، وہ 35 ممالک میں بغیر ویزا کے یا جو ویزا آن ارائیول جو ہے انہیں مل سکتا ہے، صرف 35 ممالک کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے کہا یہ جا رہا ہے، رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تیسرا کمزور ترین پاسپورٹ کا حامل ملک ہے۔ پہلے نمبر پر جس کا جو پاسپورٹ کمزور ہے وہ افغانستان ہے، اور دوسرے نمبر پر عراق ہے، اور تیسرا پاکستان ہے۔ یہ پاکستان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ دنیا کی پاکستان بہت بڑی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کے پاس بہترین فوج ہے، پاکستان کے پاس بہترین نوجوان ہیں، اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس با ہنر جو ہیں وہ افراد بھی موجود ہیں، سب کچھ ہے، اور ذہانت بھی ہے، اور ٹیلنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو یہ ہے کہ وہ دنیا کا تیسرا کمزور ترین پاسپورٹ ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، اور اس میں جو سارا کا سارا قصور ہے وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اربوں ڈالر پاکستان سے لوٹ کر بیرون ملک جو ہیں وہ اپنی جائیدادیں بنائی، اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے سارے خاندانوں کو انہوں نے پاکستان کے پیسوں سے امیر ترین بنا دیا۔ یہ سارا کا سارا قصور ان کا ہے جنہوں نے پچھلے 70 سالوں سے پاکستان پر حکمرانی کی، اور پاکستان کو اس مقام پر اور اس جگہ پر لا کھڑا کیا کہ آج پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اپنی ایک فیصلے کر رہے ہیں، جو اپنی نیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے، تو انہیں کوشش یہ کرنی ہے کہ پاکستان کے جو کرپٹ مافیا ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، بلا تفریق ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ جنہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ کی، پاکستان کی شناختی کارڈ کی آج یہ حالت کی ہے، ان کی حالت اس سے بھی بدتر ہونی چاہیے، کیونکہ یہی لوگ پاکستان کے مجرم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 لاکھ جو شہداء تھے، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، ان کی روحوں سے انہوں نے مذاق کیا ہے، انہوں نے ان کی روحوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ تو ان سب لوگوں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہوں، چاہے عمران خان صاحب کے خود ارد گرد لوگ موجود ہوں،
उन सब का एहतिसाब होना चाहिए। पाकिस्तान के पासपोर्ट को, पाकिस्तान की जो नेशनलिटी है, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड को वो इज़्ज़त दिलवानी है जो दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक को हासिल है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। आगे हमने बात करनी थी मक्का मुकरमा से, सऊदी अरब से। एक बेहतरीन खबर हमारे पास है कि आज चूँकि दुनिया भर में माजूरों का आलमी दिन मनाया गया और इस हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तकारीब भी की गई और पाकिस्तान में भी तकारीब मुनक्किद हुई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का खुद का वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ट्वीट किया कि वो स्पेशल अफराद जो माजूर अफराद हैं उनके लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए वो इक़दामात भी कर रहे हैं और उन्हें जॉब्स में और इसी तरह दीगर सहूलियात में तमाम उन लोगों के मुसावी हुकूक हासिल होंगे जो दूसरे लोग हैं, उनके बराबर उन्हें हुकूक हासिल होंगे। पाकिस्तान में भी ये मामला हुआ। दूसरी तरफ से मक्का मुकरमा में, सऊदी अरब में भी चूँकि आज माजूरों का आलमी दिन था, वहाँ पर एक शानदार कारनामा सामने आया है कि बैतुल्लाह शरीफ में मताफ को 2 घंटे के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो स्पेशल अफराद थे, जो खुसूसी अफराद थे या फिर माजूर अफराद थे, उनके लिए मुख्तस कर दिया गया कि मताफ जहाँ पर लोग तवाफ़ करते हैं और जो ज़ायरीन थे उनमें अगर कोई माजूर है, चाहे वो आँखों के एतबार से है या कानों के एतबार से है या जिस्मानी एतबार से, किसी भी एतबार से है, उनके लिए मखसूस किए गए 2 घंटे के, वो 2 घंटे के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो है उनको मताफ वो कर सकते हैं और बआसानी उन्होंने हजर अस्वद का बोसा भी दिया और उनके लिए सहूलियात भी वहाँ पर रखी गई और खुसूसी तौर पर अफराद भी वहाँ पर उनकी निगरानी और उनकी देखभाल के लिए मौजूद थे। ये अच्छा फ़ैसला है। दुनिया में बसने वाले जहाँ कहीं माजूर अफराद हैं वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर उनसे एक सलाहियत ली है तो दूसरी सलाहियत अल्लाह ने बहुत सारी दूसरी सलाहियतें उन्हें दी भी हैं। तो इसलिए जो स्पेशल अफराद हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो हमारे समाज में है या हमारे इर्द गिर्द बसते हैं, जहाँ कहीं भी हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। और इस्लाम भी हमें ये सिखाता है और जो इंसानियत है वो भी ये सिखाती है कि हम दुनिया के हर इंसान को अपने से अच्छा समझें और वो भी अल्लाह का इंसान है और उसकी हम जितनी इज़्ज़त कर सकते हैं, जितना उसके साथ भलाई कर सकते हैं, हमें वो करनी चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।